बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 3-4 अहम मामलात पर बात करनी है। बन्नू पर क्या कब्ज़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बड़ी जो है ये बहस हो रही है। मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर ये दावा किया जा रहा है। एक बताया जा रहा है कि जी एक SHO को अगवा किया गया है बन्नू से, और ये भी साथ में बताया जा रहा है कि जी कब्ज़ा हो गया है इस जनूबी ज़िले के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा का है। ये मामला इस्लामाबाद और काबुल के बीच में जो बातचीत का सिलसिला टूटा था उसको दोबारा से जोड़ने के लिए तुर्की एक बार फिर सरगर्म है। ईरान ने पेशकश की है सालसी की, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाक अफ़गान वज़राए ख़ारजा से बातचीत की है इस मामले के ऊपर। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने इंतहाई सख्त बयान दिया है, पाकिस्तान का नाम लेकर बयान दिया है, और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया है, वो भी ज़ाहिर है कि इंतहाई सख्त है। और जो इस्तांबुल मुज़ाकरात हैं इनको मुकम्मल करार दिया है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने। मसाजिद में कुत्ते बांधने का जो मामला है, इस हवाले से जो बयान था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का, इस बयान पर बड़ा रद्द-ए-अमल आया, और पहली दफ़ा आज बोले हैं सुहेल आफरीदी। क्या बोले हैं ये भी आपके सामने रखना है। और सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ जो साइबर क्राइम एजेंसी है, जो तहकीकाती एजेंसी है, उसमें पीका एक्ट के तहत FIR का इंदराज भी हो गया है। इन मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं काबुल और इस्लामाबाद के बीच में जो कशीदगी है, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूँ कि उम्मीदें अभी कायम हैं। उम्मीद इसलिए कायम है कि एक तो तैयब अर्दोआन जो तुर्किया के सदर हैं, उन्होंने बात की है बाकू अज़रबैजान में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, और उन्होंने ये बताया है कि जनाब तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा और वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ़ जो हैं ये दौरा करेंगे अगले हफ़्ते इस्लामाबाद का। और इस दौरे का मकसद जो है वो ये है कि बातचीत को दोबारा से जोड़ा जाए, और ये जो मामला ख़राब हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, ये मामला ठीक किया जाए। तुर्की इस हवाले से संजीदा है, परेशान भी है, कतर भी परेशान है, और ईरान भी परेशान है। और मैंने आपको बताया था कि ईरान भी इस हवाले से संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सईद अब्बास अराग़ची, इन्होंने टेलीफोनिक बातचीत की है दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से, यानी इसहाक़ डार से और अमीर ख़ान मुत्तकी से। फ़ोन पे बात हुई है और सालसी की उन्होंने पेशकश की है। कहा है कि जी ईरान चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो भाइयों की तरह रहें, आपस में दुश्मनों की तरह ना लड़ें। ये एक अहम डेवलपमेंट है। और तुर्की, जैसे मैंने आपको बताया, बदस्तूर सरगर्म है। अब जब ये अगले हफ़्ते ये 3 शख्सियात तुर्की से इस्लामाबाद आएंगी तो ज़ाहिर है कि इनका राब्ता काबुल में भी है। तुर्क हुकाम चाहते हैं कि पहले इस्लामाबाद में बातचीत हो पाकिस्तानी हुकाम के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, और जो रियासती इदारे हैं इनके हुकाम के साथ। चूँकि वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ़ भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ़ यानी ISI के सरबराह से भी इनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान की अस्करी जो क़यादत है या जो सियासी क़यादत है, इनसे भी इनकी मुलाकातें होंगी। यहाँ पर भी सूरत हाल जो ग्राउंड पर है ये देखी और सुनी जाएगी, और ये इम्कान है इस बात का कि यही वफ़द जो है ये काबुल भी जाए। अब बातचीत जो पहले कतर में, फिर इस्तांबुल में हमने देखी। इस्तांबुल में हमने 2 राउंड देखे। अगले जो राउंड्स हैं ये इस्लामाबाद और काबुल में होंगे। और जिसकी ज़रूरत ये महसूस की जा रही थी कि बजाय इसके कि बीच में कोई सालिस किरदार अदा करे, मामलात को इस्लामाबाद में बैठकर या काबुल में बैठकर दोनों इस्लामी ममालिक को, दोनों बिरादर पड़ोसी ममालिक को आपस में हल करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात थी, दोनों जो सालसीन हैं वो भी इस्लामी ममालिक हैं, और दोनों के अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के साथ हैं। तो एक अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है, और इसी उम्मीद को लेकर, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदें अभी ज़िंदा हैं। ऐसा नहीं है कि बातचीत का रास्ता दोनों मुल्कों ने बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि दोनों मुल्कों ने ये ऐलान कर दिया है कि आइंदा हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। अगर बीच में ताअत्तुल है या डेडलॉक है तो वो इसी बुनियाद के ऊपर है
کہ دونوں ایک دوسرے کی کے جو تحفظات ہیں وہ شاید مانتے تو ہیں لیکن لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا جو ایک دوسرے سے مطالبات ہیں وہ شاید بڑے سخت ہیں، کہ جیسے یہ کہا گیا کہ جی افغان طالبان نے یہ تو کہا ہے کہ جی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ ہم آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن یہ لکھ کر دینے کے لیے افغان طالبان تیار نہیں ہوئے، یا جو ٹی ٹی پی کے یا پاکستانی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کوئی تحریری معاہدہ جو ہے اس پر بات آگے نہیں بڑھی۔ امیر خان متقی نے آج جو کابل میں تقریر کی ہے اور ان کے سامنے بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید افغان حکومت کا ہی وہ لوگ حصہ ہیں، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے، باقاعدہ نام لیا ہے۔ پہلے جب وہ بات کرتے تھے تو صرف پڑوس کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس خطے کے ممالک یا اس خطے کا ایک ملک، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ انہوں نے کھل کر نام لیا ہے کہ جی پاکستان کے بڑے سخت مطالبات تھے، اور ایسے مطالبات تھے کہ جو جائز نہیں تھے یا ماننے والے نہیں تھے، کہ جی پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو افغان طالبان روکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روکیں، ہمارے پاس اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ ہم آپ کے ملک میں جا کے یہ جو حملے ہیں ٹی ٹی پی کے یہ روکیں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو پاکستان کے اندر موجود ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ یہاں سے بلا لیں افغانستان۔ تو کہتے ہیں یہ بھی جائز مطالبہ نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ واضح کیا ہے، ایک تو اس ساری جو ایک سارا عمل تھا اس کو مکمل قرار دیا ہے، اور اس میں پاکستان نے ترکی اور قطر کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ دفتر خارجہ نے باقاعدہ اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ استنبول میں جاری مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 7 نومبر کو یہ دور جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ طالبان حکومت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان نے 4 سال صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے جوابی کارروائی سے گریز کیا۔ طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان وفد نے مذاکرات میں اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی بند کی جائے۔ طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں اور الزام تراشی سے ماحول خراب کیا، یہ اس بیان میں لکھا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کو مہاجر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ انسانی نہیں، دہشت گردی کو چھپانے کا مسئلہ ہے۔ پاکستان تورخم یا چمن بارڈر باضابطہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردوں کو اسلحے سمیت زبردستی سرحد پار دھکیلنے کی اجازت نہیں۔ طالبان حکومت میں پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے۔ غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاکستان افغان تعلقات بگاڑ رہے ہیں۔ طالبان حکومت پاکستان مخالف بیانیے سے داخلی حمایت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اگست 2021 کے بعد افغانستان سے دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک سخت بیان ہے اور اس طرف سے بھی سخت بیان ہے۔ ان سخت بیانات کی موجودگی کے باوجود یہ امیدیں ہیں کہ دونوں ملک ایک بار پھر جو ہے مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت کا دوبارہ سے آغاز ہو سکتا ہے۔ بنو کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایران جو ہے اس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ایران اس میں کردار ادا کرے، امکان یہی ہے کہ قطر اور ایران اور ترکی مل کر، اور اس میں ایک چوتھا دوست ملک جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتا ہے، یہ مل کر کابل میں سرگرمیوں کا آغاز کریں، اسلام آباد میں سرگرمیوں کا آغاز کریں، کیونکہ بات چیت کے بغیر یہ بات آگے بڑھے گی نہیں۔ سیز فائر بدستور قائم ہے، یہ اچھی بات ہے۔ بنو کے حوالے سے بڑی خبریں سوشل میڈیا پر ہیں۔ مجھے پیر رحم دل شاہ صاحب نے سویڈن سے فون کیا، کچھ اور لوگوں نے میسیجز کیے، پوچھا کہ بنو کی کیا صورتحال ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے قبضہ ہو گیا۔ کیسے قبضہ ہو گیا؟ جی ملیٹنٹس آ گئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ کچھ لنکس انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیے، اور ان لنکس کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ جی بنو سے ہم چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور بس چند ہی گھنٹوں میں پورا بنو جو ہے قبضے میں آ جائے گا۔ اب بنو کے مضافاتی جو علاقے ہیں، بکا خیل، جانی خیل، میریان کا علاقہ، ہوید، نورڑ، یہ جو سارے علاقے ہیں جو جنوبی وزیرستان کے قریب علاقے ہیں، یا جو شمالی وزیرستان کے قریب علاقے ہیں، یا اس طرف جو بنو سب ڈویژن کے علاقے ہیں، یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے
یہ بالکل بے بنیاد خبریں ہیں کہ جی بنوں پر قبضہ ہو گیا یا ایسی کوئی صورتحال ہے۔ معمول کی زندگی شہری علاقوں میں ہے، حالات گرد و نواح میں ٹھیک نہیں ہے، یہ بات درست ہے، وہاں پہ موجودگی ہے، وہاں پہ اغوا کی وارداتیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اور اس طرح فورسز کے اوپر حملے، یہ سلسلہ تو ہوتا ہے۔ اور حافظ گل بہادر گروپ نے پچھلے دنوں بھی محمد خیل کے علاقے میں ایک طویل مقابلہ ان کے ساتھ ہوا تھا بنو پولیس کا۔ یہ حقائق ہیں بنو کے حوالے، اور بنو جنوبی جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ واحد ضلع ہے کہ جس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ شمالی اور جنوبی وزیرستان دونوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو یہ آگے پھر آپ کو پتہ ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان سے آگے پھر افغانستان ہے، اور یہی سارا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ حافظ گل بہادر گروپ کا بڑا ہولڈ ہے، اور یہاں پہ موجودگی ٹی ٹی پی کی بھی ہے۔ یہاں پہ باقی جو حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ وابستہ چھوٹی موٹی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی یہاں پہ موجودگی رکھتی ہیں۔ ایک ایس ایچ او کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اغوا کیا گیا ہے، یہ حاضر سروس ایس ایچ او نہیں ہے، یہ وزیر سب ڈویژن کا ایک برخاست شدہ سابق ایس ایچ او ہے، یعنی اس کو نوکری سے نکالا گیا ہے ایک ہفتے پہلے کرپشن کی بنیاد کے اوپر۔ کرپشن کا الزام ثابت ہوا ہے اور باقاعدہ اس کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ علاقہ ہے پیپل بازار داؤد شاہ، یہاں پہ مسلح افراد نے جو سابق ایس ایچ او ہیں عابد وزیر ساکن محمد خیل وزیر کو جو ہے اغوا کیا ہے گاڑی سمیت۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک ایس ایچ او کو اغوا کیا گیا ہے، اس میں کلی صداقت نہیں ہے، جزوی اس میں صداقت ہے، یعنی مکمل یہ بات سچ نہیں ہے کہ جی ایس ایچ او سابق پولیس اہلکار آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے بطور ایس ایچ او بھی ذمہ داریاں انجام دی تھیں، لیکن بیچ میں ان کے ساتھ یہ ہوا۔ بہرحال ایک انسان اغوا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی سابق ایس ایچ او یا ایس ایچ او، اس میں کوئی فرق ہے۔ ایک انسان کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کی بازیابی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ مقامی جو مشران ہیں وہ بھی اس میں مصروف ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں بھی 2 پولیس اہلکاروں کو یہاں سے اغوا کیا گیا تھا، جن کو بعد میں پھر مشران کی مداخلت سے رہا کیا گیا، اور ایک سرکاری اہلکار کو بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا۔ اس کا ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں وہ خود کچھ اعتراف بھی کر رہا ہے، اس کے بعد اس کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ بنوں میں ہو رہے ہیں۔ اچھا، کچھ واقعات جو ہیں یہ ہنگو میں سی ٹی ڈی اور پولیس نے بنگش چھپر میں ایک ملیٹنٹ کو مارا ہے، یہ ہنگو کی خبر ہے۔ اور جناب حسن خیل جو ہے علاقہ ہے پشاور اور درادم خیل کے بیچ میں، یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 2 اہم کمانڈروں کو، سلمان عرف صدیق اور سعد عرف شاگلی جو ہے ان کو مارا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ آپریشن ہوا تھا، 15 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ چمن بلوچستان کی خبر ہے، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی رہنما مولانا قاری محمد اعظم پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، موقع پر شہید ہوئے ہیں۔ ضلع ٹانگ کے علاقے تانا گل امام کی حدود میں نامعلوم افراد نے ہیڈ کانسٹیبل پولیس کے شاہ نواز سکنا گاؤں محمد اکبر قوم کنڈی کو مسجد کے اندر فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ یہ ایک افسوسناک خبر ٹانگ کی ہے، مسجد کے اندر ہلاک جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا سہیل آفریدی کے ایک اس دورے کے حوالے سے یا ان کی لب کشائی کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ جی ہمارے علاقوں میں مساجد کے اندر کتے باندھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کتوں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سخت اس بیان کے بعد رد عمل آیا تھا، بیان بھی سخت تھا، رد عمل بھی سخت تھا، بلکہ رد عمل اس سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ ہر طرف سے ہم نے دیکھا کہ اس کا پھر بتایا گیا کہ جی ایک ویڈیو بھی انہی دنوں میں وائرل کی گئی، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی، یہ بتایا گیا۔ اور اتنے دنوں خاموش رہنے کے بعد سہیل آفریدی آج بولے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مجموعی جو ایک صورتحال ہے اس تناظر میں یہ بات کی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ جنہوں نے یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی۔ بہرحال وہ بی آر ٹی ایک اسٹیشن پر گئے، اچانک گئے، کچھ صحافیوں کو بھی انہوں نے ساتھ لیا جن میں بھی شامل تھا۔
گئے وہ اچانک، کیونکہ ہمیں آخر تک نہیں بتایا گیا تھا کہ جی جانا کدھر ہے، اور تاثر یہی دیا جاتا رہا کہ جی اچانک کہیں پہ جا کے چھاپہ لگانا ہے۔ اب چھاپہ تو ظاہر ہے کہ اچانک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے شاید چھپایا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے حیرت بھی ہوئی کہ بہت سارے لوگ نکل آئے کارخانوں مارکیٹ کی جو BRT اسٹیشن ہے، گاڑیوں میں پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گئے، اور جو KTH کے سامنے یا پشاور یونیورسٹی کے سامنے BRT اسٹیشن ہے، یہاں پہ ایک BRT بس میں چڑھے، اور جو ایک خالی بس تھی اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے۔ انہوں نے کہا کہ خالی بس میں میں نہیں بیٹھنا، یعنی اپنے جو گارڈز وغیرہ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں، میں عام لوگوں کے ساتھ، جہاں پہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، میں وہاں پہ اس بس میں سفر کروں گا۔ تو اس میں پھر وہ کارخانوں مارکیٹ تک گئے، بیچ میں ہم نے ان سے بات بھی کی بس میں دوران سفر، کچھ انٹرویوز بھی انہوں نے دیے، اور انہوں نے کہا کہ BRT منصوبہ جو ہے میرے لیڈر عمران خان کا شروع کیا ہوا منصوبہ تھا، اور یہ ایک تحفہ ثابت ہوا ہے پشاور کے عوام کے لیے۔ انہوں نے ایکسٹینڈ بھی کیا اس سروس کو جمرود تک، باڑہ تک، جو ضلع خیبر کے علاقے ہیں، ان کا اپنا ضلع ہے خیبر، تو یہاں تک انہوں نے اس بس سروس کو توسیع دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ رش بہت ہے، 50 بسیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں، 50 مزید آئیں گی، یعنی 100 بسوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ بہت بہتر چل رہا ہے یہ سلسلہ، یعنی یہ سروس بہت بہتر چل رہی ہے، رش بہت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو روٹس پہلے شامل نہیں تھے انہیں بھی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بننے سے آج تک کسی جرنیل کو سزا نہیں ملی، اگر کبھی سزا سنائی بھی گئی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو روند ڈالا گیا ہے، جمہوریت کو دبایا گیا ہے، اور یہ ترمیم صرف 17 سیٹوں والے نے اپنے مفاد کے لیے پاس کی ہے، تو اس آئین کو مکمل طور پر غیر جمہوری کہا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آئین کو تو پہلے ہی کچھ طاقتور لوگوں نے زمین پر پھینک کر اپنے پاؤں تلے کچل دیا تھا۔ نہ انصاف تھا، نہ قانون کی بالادستی، اور نہ ہی عدالتیں آزاد تھیں، انہیں پہلے ہی مفلوج کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہر طاقتور نے پاکستان، آئین، عدالتوں اور ہمارے میڈیا کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کے لیے کسی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑی۔ طاقتور تو طاقتور ہوتا ہے، اسے اپنے مقاصد کے لیے ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم بھی کسی اور مقصد کے لیے لائی گئی ہے، شاید اس سے کسی کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں نے ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ایک بار پھر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی وجوہات بتائیں کہ کیوں وہ ملٹری آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ الفاظ تو شاید انہوں نے کہیں بھی کسی بھی انٹرویو میں نہیں دہرائے جو اس سے پہلے انہوں نے بیانات دیے تھے، لیکن میڈیا کے لوگوں نے بھی وہاں پہ دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے کارخانوں مارکیٹ کے باہر، اور لوگوں کے بیچ میں سے گزرنا اور اپنی گاڑی تک پہنچنا یہ مشکل ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑا رسک بھی تھا، کیونکہ کارخانوں مارکیٹ جو ہے یہ بالکل خیبر کے پاس ہے، اور یہ وہاں سے ایسا علاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ جب آپ داخل ہوتے ہیں اس علاقے میں، تو ظاہر ہے کہ جو بھی قبائلی علاقہ ہے اور آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع ہو گئے تھے بغیر کسی اعلان کے، تو یہ مناظر جو تھے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک حیرت میں مبتلا کرنے والے مناظر تھے کہ جب لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے سیلفیاں بنائیں، انہوں نے گاڑی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ بھی ہلایا، خیر مقدم کیا، لوگوں کے نعروں کا جواب بھی دیا۔ تو بہرحال ایک سفر تھا، اور بطور رپورٹر، بطور صحافی، ہمیں جہاں بھی بلایا جاتا ہے یا جہاں بھی لے جایا جاتا ہے تو ہمیں خبر کی تلاش ہوتی ہے۔ خبر تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن اس پہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے اور جو چیزیں آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں اور جو چیز آپ کو میڈیا پہ یا اسکرین کے اوپر دکھائی جاتی ہے اس میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جاننے کا بھی موقع ملتا ہے ایسے وزٹس میں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور میں اب یہ میری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو خیبر پختونخوا کی صورتحال سے بھی آگاہ رکھوں، کیونکہ سیکیورٹی صورتحال جب آپ روزانہ کی بنیاد پر مجھ سے سنتے ہیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یا پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، تو ساتھ ساتھ یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی میری اور آپ کی بات جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔